अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 3 निजात दहिंदा बाय निगत सीमा, लास्ट एपिसोड। फिर वो अक्सर ही ऐसे करने लगा था। उसे इस तरह मांगने में, तलब करने में मज़ा आने लगा था। उसे लगता जिसके आगे वो हाथ फैलाए बैठा है वो उसका बहुत अपना है, तभी तो वो उससे मांग रहा है, तलब कर रहा है। अजब लज्जत थी इस तलब में। वो इस कैफियत से पहली बार आशना हुआ था। कई बार उसने सोचा वो तला अहमद के पास जाकर इतराफ़ कर ले कि उसके दिल ने तस्लीम कर लिया है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। लेकिन जब वो उनकी महफिल में जाता तो लब सिल जाते थे। दिल गवाही देता लेकिन लब खामोश रहते थे। वो खामोशी से सुनता रहता था। दिल पर दबाव बढ़ता जाता, ज़रबे शदीद हो जाती तो उठ खड़ा होता। उस रोज़ भी वो हाल के कोने में सफ़ में बैठा था। आज मामूल से कुछ ज़्यादा लोग थे। तला अहमद मार्फत इलाही पर बात कर रहे थे कि अल्लाह की मार्फत कैसे हासिल की जाए। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है, जिन चीज़ों से बंदा मेरे नज़दीक होता है उनमें सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ फ़राइज़ है, और फिर बंदा नवाफल के ज़रिए मेरी तरफ हमेशा नज़दीकी हासिल करता रहता है, यहाँ तक कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। और जब मैं उसे महबूब बना लेता हूँ तो मैं उसके कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आंखें हो जाता हूँ जिनसे वो देखता है। बुखारी शरीफ। तलहा अहमद बोल रहे थे और वो बहुत ध्यान से सुन रहा था। फिर अगर वो मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसे ज़रूर देता हूँ, और अगर वो मुझसे पनाह मांगकर किसी बुरी चीज़ से बचना चाहे तो मैं ज़रूर बचाता हूँ। और कोने में बैठे बैठे बेख्तियार उसके लबों से निकला था, मैं फ़राइज़ नवाफिल से आगाह नहीं। मैं जब उसे पनाह तलब करता हूँ, सिरात मुस्तकीम की आरज़ू करता हूँ, तो क्या वो मुझे भी पनाह देगा, बुरे रास्ते से बचाएगा। उसने फ़ौरन ही माजरत कर ली। उसे बीच में ना बोलना चाहिए था, लेकिन ये फ़ेल उससे बिल्कुल बेख्तियारी में सरजद हुआ था। कई लोगों ने मुड़कर उसकी तरफ देखा था। उसने घबराकर निगाहें झुका लीं। तला अहमद ने दायां हाथ कदरे बुलंद किया था और मुस्कुराए थे। हाँ, वो तब भी तुम्हारी तलब पूरी करेगा कि वो सिरात मुस्तकीम मांगने वालों को ज़रूर सीधा रास्ता दिखाता है। हाँ, उसका महबूब बनने के लिए उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, उससे मोहब्बत करो, तुम उसे महबूब हो जाओगे। उसके सवाल का जवाब देकर उन्होंने फिर बात वहाँ से शुरू कर दी थी जहाँ से ख़त्म की थी। वो सर झुकाकर उनकी बात सुन रहा था। गुफ्तगू ख़त्म हो गई थी। लोग तलहा अहमद से सवाल पूछने लगे। वो कुछ देर यूं ही बैठा रहा, फिर उठा। तलहा अहमद उसे दिखाई नहीं दे रहे थे, वो कुछ लोगों में घिरे हुए थे। फिर उसने अबू सालेह को देखने की कोशिश की। जब वो आया था तो उसे एक झलक उसकी नज़र आई थी। बहुत दिनों से उसकी अबू सालेह से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन उसे अबू सालेह नज़र नहीं आया तो वो चंद कदम आगे बढ़ा। कुछ लोग हाल के दरवाजे से बाहर निकल रहे थे। वो उनमें से रास्ता बनाता हुआ तलहा अहमद की तरफ बढ़ रहा था जब उसने अबू सालेह को कहते सुना। हेनरी की तरफ उसकी पीठ थी। हेनरी कितने दिनों से यहाँ आ रहा है, अभी तक उसने इस्लाम क्यों नहीं कबूल किया? हालांकि कई बार मुझे ऐसा लगा कि उसका दिल हमारे दीन की तस्दीक करता है, लेकिन कोई झिझक है जो उसे रोकती है। तला अहमद, आप उसकी मदद क्यों नहीं करते? वो पूरे ध्यान से तला अहमद की तरफ मुतवज्जा हुआ और उनका जवाब सुनने की कोशिश की। अभी उसे कुछ बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए अबू सालेह मोहम्मद, अभी वो जानने और समझ लेने के अमल से गुजर रहा है। हो सकता है इसमें सालों लग जाएं। ये दिल की कैफियत होती है अबू सालेह, कभी लम्हों में दिल पुकार उठता है और कभी महीने गुजर जाते हैं। सारी बात तलब की शिद्दत की है। कितनी शिद्दत से आपने तलब किया, कितनी चाह की, उसे कुछ दिन और लग जाएंगे। लेकिन अबू सालेह मोहम्मद, वो एक रोज़, तलहा अहमद कह रहे थे, और वहीं खड़े खड़े उसने शिकवा किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा, क्या मैंने तलब नहीं की सीधी राह की? मैंने शिद्दत से नहीं चाहा कि मैं दीन हक़ को पहचान लूँ, जान लूँ? क्या मैंने बरज़ख की अज़ियत नहीं सही और कितनी शिद्दत से तलब करूं? वो तला अहमद से पूछना चाहता था, लेकिन यक्का उसे लगा जैसे किसी ने दिल पर बहुत शदीद ज़रब लगाई हो। जंग आलूद कफल टूट कर गिर पड़े हों। उसने मुस्तरिब सा होकर दाएं तरफ खड़े आदमी को दाएं हाथ से पीछे किया। अब वो बिल्कुल तलहा अहमद के सामने खड़ा था। फिर वो यक्का घुटनों के बल उनके सामने बैठ गया।
اس کے بائیں طرف بیٹھے صالح محمد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اندر آوازیں تھیں، شور تھا، آگہی کے در کھل رہے تھے، پھر بے تحاشا روشنی، اجالا ہی اجالا۔ اس نے ایک عالمی بے خودی میں طلحہ احمد کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے لب ہلے، لیکن آواز نہیں نکلی، تو اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ وہ بول رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے یہ لفظ زبان سے ادا کیے تو اسے لگا جیسے اس کے لبوں پر شیرینی گھل گئی، اندر مٹھاس ہی مٹھاس ہو۔ اس سے پہلے کتنے ہی بار اس نے یہ نام پڑھا تھا، کتابوں میں سنا تھا، لیکن آج اس نام سے جو ٹھنڈک اور مٹھاس اندر اتری تھی وہ اس سے پہلے نہیں تھی۔ ابو صالح نے ایک دم اسے گلے لگا لیا، پھر خاموش کھڑے لوگوں میں بنبناہٹ ہوئی، سب اسے مبارکباد دے رہے تھے، گلے لگا رہے تھے۔ طلحہ احمد نے اسے کلمہ پڑھایا تھا، مختصراً حقوق و فرائض سے آگاہ کیا تھا۔ وہ اجنبی سی کیفیات میں گرا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ دین اسلام کے احکامات آہستہ آہستہ آئے تھے۔ تمہیں بھی وقت لگے گا سب سمجھنے اور جاننے میں، تمہیں اب زیادہ وقت دینا پڑے گا۔ اگر تم کو برا نہ لگے تو اپنا نام تبدیل کر لو۔ طلحہ احمد نے اسے مشورہ دیا۔ نام؟ ہاں نام۔ وہ چونکا، وہ نام جو 29 برس تک اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اب اس سے الگ ہو جائے۔ آج سے وہ ہنری رابرٹ نہیں ہوگا۔ اس کے ذہن میں ایک لمحہ کو آیا تھا، اور دین کی خاطر بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ طلحہ احمد کی کبھی کی کہی ہوئی بات اس کے ذہن میں آئی، اور ساتھ ہی ابو صالح کا بتایا ہوا واقعہ ذہن میں آیا تھا۔ وہ صاحب اویس، اس کے لبوں سے نکلا۔ بہت خوبصورت نام چنا ہے تم نے ہنری، محمد اویس، محمد بن سعید۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، خدا تمہیں تمہارے دل کو بھی اسی محبت سے آشنا کر دے جو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ کے دل میں اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی۔ وہ اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پھر گھر آ کر کتنی بار اس کا جی چاہا وہ ڈیڈ کو فون کرے، انہیں بتائے کہ میں اب ہنری رابرٹ نہیں، محمد اویس ہوں۔ پھر 2-3 بار نمبر ملا کر اس نے فون رکھ دیا۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، میں خود وہاں جا کر ڈیڈ کو سرپرائز دوں گا۔ وہ کس قدر حیران ہوں گے جب میں کہوں گا کہ میں اس خیال سے ہی اسے گدگدی سی ہونے لگی۔ اگلا دن بہت پر رونق تھا۔ وہ سب اس کے اپارٹمنٹ میں جمع ہو گئے تھے، عبد المنان، خدیجہ، عالیہ، فاطمہ، احمد، سب۔ نوران ان کے ساتھ نہیں تھی، وہ اپنی آنٹی کے گھر گئی ہوئی ہے، خدیجہ نے بتایا تھا۔ وہ بھی بہت خوش ہے۔ جب ابو صالح نے بتایا تو مارے خوشی کہ مجھے رات نیند ہی نہیں آئی، اور اس نے سوچا تھا اچھا ہے نور العین نہیں آئی۔ اس نے ابو صالح کو اپنے پاکستان جانے کے متعلق بتا دیا تھا۔ چلو اچھا ہے، ڈیڈ اداس ہو رہے ہوں گے تمہارے لیے، میں واپس آ کر باقاعدہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دوں گا۔ اس نے ابو صالح سے کہا اور ڈیوڈ کو فون کر کے ویزے اور ٹکٹ کے ارینج کرنے کا کہا، اور ٹھیک 15 دن بعد وہ پاکستان جانے کے لیے ایئرپورٹ پر کھڑا تھا۔ ان 15 دنوں میں اس نے نماز سیکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن ابھی عربی آیات کے الفاظ صحیح طرح سے اس کی زبان پر نہیں آ پاتے تھے۔ طلحہ احمد نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں قیام کرے گا؟ شاید ہوٹل میں۔ وہ سیدھا ڈیڈ کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا، یا پھر اس کے ذہن میں جھجک تھی۔ طلحہ احمد نے کہا، اگر مناسب سمجھو تو ہماری جماعت کا مرکز ہے، وہاں ٹھہر جاؤ۔ وہاں مولانا بشیر عثمانی صاحب ہے، بڑے عالم ہیں، ان سے پاکستان کے قیام کے دوران دین کی تعلیم لیتے رہنا۔ میں انہیں فون کر دوں گا، نہ ٹھہرنا چاہو تو بھی ان سے ملتے رہنا۔ ابھی بہت سارے معاملات میں تمہیں رہنمائی کی ضرورت ہے محمد اویس۔ انہوں نے اسے فون اور ایڈریس دیا تھا۔ لاہور ایئرپورٹ پر کچھ دیر رک کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کہاں جائے۔ اس کے پاس ڈیڈ کا فون نمبر تھا، وہ انہیں فون کر کے بتا سکتا تھا کہ وہ ایئرپورٹ پر کھڑا ہے۔ اس کے پاس کرسٹن کا نمبر بھی تھا۔ ان دنوں وہ اس دیہاتی گاؤں سے یہاں لاہور شہر میں آئی ہوئی تھی اپنی NGO کی طرف سے۔ وہ مختلف شہروں میں پروگرام حفظان صحت سے متعلق تھے، لیکن در پردہ وہ کچھ اور ہی مقصد تھا۔ ایک ہفتہ پہلے اس کی کرسٹن سے بات ہوئی تھی، اور اس نے یہ بتائے بغیر کہ وہ اسلام قبول کر چکا ہے اپنے لاہور آنے کے متعلق بتایا تھا، اور وہ بہت خوش ہو گئی تھی، اور اس نے فوراً اسے اپنا ایڈریس لکھوا دیا تھا۔ ان دنوں پروفیسر جوزف بھی آئے ہوئے کچھ دنوں کے لیے۔
یہاں پھر انہیں ایران جانا ہے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ میں تمہارے آنے پر کتنی خوش ہوں۔ تم ایئرپورٹ سے فون کر دینا، میں تمہیں پک کر لوں گی۔ لیکن کرسٹن، اس نے ایک لمحہ کے لیے سوچا، اگر میں نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو شاید وہ دھکے دے کر مجھے نکال دے۔ اتنی ہی نفرت بھری تھی اس کے اندر۔ گو اس کا پاسپورٹ ہنری کے نام سے ہی تھا، اور وہ اسے نہ بتانا چاہتا تو اسے خبر نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن نہیں، مجھے کرسٹین کی طرف نہیں جانا۔ دل ہی دل میں فیصلہ کر کے اس نے ٹیکسی روک کر طلحہ احمد کے بتایا ہوا پتہ اسے سمجھایا تھا۔ اس گھر میں صرف ملازم تھے۔ مولانا صاحب ایک دن پیشتر اپنی جمعیت کے ساتھ کسی اسلامی کانفرنس میں شرکت کرنے ملتان جا چکے تھے۔ ملازموں نے اس کی بہت عزت کی، بتایا کہ طلحہ احمد کا فون آ چکا ہے اس کے متعلق، اور وہ جب تک چاہے یہاں قیام کرے۔ لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی وہ ڈیڈ کی طرف چلا جائے گا۔ ملازمین میں ایک لڑکا خاصا پڑھا لکھا تھا، وہ یہاں عثمانی صاحب سے پڑھ رہا تھا اور ایک طرح سے ملازمین کا انچارج تھا۔ رات کا کھانا کھا کر وہ فارغ ہوا ہی تھا، 2 اور مہمان آ گئے۔ انہیں بھی بشیر عثمانی صاحب سے ملنا تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ وہ نو مسلم ہے تو انہوں نے اپنے اپنے طور پر اس کی دینی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک پڑھا لکھا اور مہذب لگتا تھا، اس کی انگریزی بہت اچھی تھی، جبکہ دوسرے کی انگریزی واجبی سی تھی، تاہم کسی حد تک اپنا مفہوم سمجھانے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ وہ ان کی بات سمجھنے کی پوری کوشش کرتا رہا تھا، لیکن بہت کم اس کی سمجھ میں آیا۔ ناشتے کے بعد جب اس نے ڈیڈ کو فون کیا تو پتہ چلا کہ نجم النساء اور ڈیڈ کسی فیملی فنکشن میں شرکت کے لیے کراچی گئے ہوئے، 2-3 دن تک واپسی ہوگی۔ ڈیڈ کے بغیر وہ وہاں اس گھر میں جا کر کیا کرتا؟ نوران نے اسے ایک بار 2 نمبر دیے تھے، ایک اپنے گھر کا، ایک نجم النساء کے گھر کا۔ خیر چند دن یہاں ہی گزار لیے جائیں۔ فون کر کے وہ اس کمرے میں آیا جہاں رات سویا تھا، تو وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے، دوسرے جا چکے تھے۔ اس کے بیٹھتے ہی ان صاحب نے پوچھا، آپ نے کون سا مسلک اختیار کیا ہے؟ کیا مطلب؟ ہنری ان کی بات نہیں سمجھ سکا۔ میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، لیکن مسلک میاں، مسلک کون سا؟ پتہ نہیں، میں نہیں جانتا۔ او ٹھہرو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ عثمانی صاحب جو ہیں، ان کا مسلک ہی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میرے حضرت صاحب آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے۔ صحیح مسلک صرف ان کا ہی ہے۔ لیکن آپ کیا ان سے تعلیم حاصل کرنے نہیں آئے؟ ارے تعلیم اور ان سے؟ وہ ہنسا۔ مجھے تو ان سے ایک ذاتی کام ہے۔ ان کا داماد جس محکمے میں ہے وہاں میرا ایک کام اٹکا ہوا ہے۔ ہنری اس گفتگو سے الجھ کر کمرے سے باہر نکلا تو دوسرے صاحب، جن کی انگریزی واجبی سی تھی، باہر برآمدے میں کھڑے دانتوں میں خلال کر رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے یہ حضرت؟ انہوں نے پوچھا، اور پھر خود ہی جواب دے دیا، ضرور اپنے مسلک کی تعریف میں لگے ہوں گے۔ بھئی ان کا کیا کہنا، اپنی مرضی سے رد و بدل کرتے رہتے ہیں۔ ان کے جال میں مت پھنسیے گا جناب، آپ کو تو میں اپنے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ سے ملواؤں گا، اللہ کے دین کے صحیح پیروکار ہیں وہ۔ ہنری نے الجھی نظروں سے انہیں دیکھا۔ طلحہ احمد نے ان سے کسی مسئلے کی بات نہیں کی تھی، انہوں نے صرف اسلام کی حقانیت اور خدا کی وحدانیت کی تعلیم دی تھی اسے۔ یہ صاحب بھی کسی نوکری کے سلسلے میں عثمانی صاحب کے پاس آئے تھے اور اب ہنری کا دماغ کھا رہے تھے۔ اگلے 3 دن میں ہنری کو محسوس ہونے لگا جیسے اس نے کچھ غلط کر دیا ہے۔ عثمانی صاحب ابھی ملتان سے نہیں آئے تھے اور ہنری ایک بار پھر شکوک کا شکار ہو رہا تھا۔ اچھا خاصا مطمئن زندگی گزار رہا تھا۔ ڈیڈ اگر پاکستان آ گئے تھے، اپنے دین کی طرف پلٹ آئے تھے تو مجھے کیا پڑی تھی خواہ اپنی اچھی خاصی زندگی خوار کرنے کی۔ شیطان اس کے دل میں غصہ ورغلا رہا تھا اور اندر اندھیرا قبضہ جمانے لگا تھا۔ ڈیڈ ابھی تک کراچی سے نہیں آئے تھے، وہ فون کر کے معلوم کر چکا تھا۔ 1 جولائی کو وہ یہاں آیا تھا اور آج 4 جولائی تھی۔ ان 3 دنوں میں وہ از خود بیزار ہو چکا تھا ہر چیز سے۔ ٹھیک ہے، ڈیڈ نہیں آتے تو نہ صحیح، صبح واپسی کی ٹکٹ کنفرم کرواتا ہوں اور سیٹ کنفرم ہونے تک کرسٹن کے پاس جاتا ہوں۔ وہ ان صاحب کی گفتگو سے جھنجھلا کر باہر نکلا تو 10 بج رہے تھے۔ اس نے بیگ اٹھایا اور لڑکے کو اطلاع دی کہ وہ جا رہا ہے۔ عثمانی صاحب کا فون آیا تھا، انہوں نے آپ کے لیے پیغام دیا ہے کہ کل تک وہ ضرور پہنچ جائیں گے۔ اب وہ کل آئیں یا پرسوں، وہ کرسٹن کے پاس جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ کرسٹن، بادامی زلفوں اور سبز آنکھوں والی کرسٹن۔ جب وہ کرسٹن کا پتہ سمجھا کر ٹیکسی میں بیٹھا تو 10:30 بج چکے تھے۔ اس سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ اس نے کرسٹن کو فون نہیں کیا تھا، سوچا تھا کہ وہ اچانک وہاں پہنچ کر اسے حیران کر دے گا۔ پھر اس نے ٹیکسی مین روڈ پر ہی چھوڑ دی، اس خیال سے
کہ اندر گلیوں میں کہاں ٹیکسی لے کر جائے؟ اور پھر کیا ہوا تھا؟ ساری بات یہ ہے محمد اویس، اس نے خود کو مخاطب کیا، تم نے اللہ سے سیدھا راستہ طلب کیا تھا اور اس نے تمہاری دعا رد نہیں کی تھی، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہیں غلط راستے پر چلنے دیتا؟ اور کرسٹن کی طرف جو راستہ جاتا تھا وہ سیدھا راستہ نہیں تھا، اور ادھر جا کر شاید وہ پلٹ نہ پاتا۔ اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری اور اس نے اپنے زخمی رخسار پر ہاتھ پھیرا۔ واہ اللہ واہ، کیسے کیسے تو نے مجھے غلط راستے پر چلنے سے بچایا ہے۔ اور طلحہ احمد کہتے تھے، ہنری، اللہ تمہیں کسی اعزاز سے نوازنا چاہتا ہے، جب ہی تو اس کی پیشانی دمکتی ہے۔ ابو صالح سے ایک بار انہوں نے کہا تھا، تم دیکھنا ایک روز یہ ہمارے شانہ بے شانہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہوگا۔ وہ جو پچھلے 3 دن سے انتہائی بیزار ہو رہا تھا یکدم ہلکا پھلکا ہو گیا۔ گو جہاں جہاں چوٹیں لگی تھیں وہاں سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ یہ اشخاص جو عثمانی صاحب کے ملے تھے، یہ دونوں سچے مسلمان نہ تھے، یہ دین میں تفرقہ ڈالنے والے تھے۔ اور طلحہ احمد نے کہا تھا، ہنری تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے، لیکن وہ بھول گیا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی، اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں اور اس کے کانوں میں طلحہ احمد کی آواز گونج رہی تھی، اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو، اس کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو، تو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو، ان کی پیروی کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے 2-3 بار زیر لب ہلایا، وہی مٹھاس اور شیرینی ملی جو پورے وجود میں گھل گئی تھی۔ یوں ہی دہراتے دہراتے وہ جانے کب سو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کھڑکی کے پردے ہٹے تھے اور دھوپ شیشوں کے اندر سے ہوتی سامنے دیوار پر پڑ رہی تھی۔ اس کا سر بوجھل تھا اور پورے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے سامنے کلاک پر نظر ڈالی تو 11 بج رہے تھے۔ اوہ، میں اتنی دیر تک سویا۔ اس نے پچھلی رات کے واقعات یاد کرتے ہوئے سوچا اور بستر سے اترنے کی کوشش کی، لیکن اسے چکر آیا، سر میں بھی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ تبھی رات والا ادھیڑ عمر شخص کمرے میں داخل ہوا، اسے اٹھتے دیکھا اور بنا کچھ کہے واپس مڑ گیا۔ کچھ دیر بعد بوڑھی خاتون اور اس کے ساتھ نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی۔ غالباً نوجوان لڑکی کو خاتون کی ترجمانی کے لیے ساتھ لائی تھی۔ لڑکی نے دوپٹہ اچھی طرح سر پر لیا ہوا تھا، اس کے چہرے پر وہی حیا اور معصومیت تھی جو نور العین کے چہرے پر تھی اور جس نے پہلے پہل نور العین کی طرف متوجہ کیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے؟ خاتون کے لہجے میں نرمی تھی۔ طبیعت؟ اس نے خاتون کی طرف دیکھا، شاید ٹمپریچر ہے۔ اوہ استاد جی، استاد جی، خاتون دروازے سے باہر جھانکتے ہوئے آوازیں دینے لگی، جائیے ذرا نکڑ سے ڈاکٹر عرفان کو لے کر آئیں۔ اس نے ایک ممنون سی نظر خاتون پر ڈالی تھی، اسے لفظ ڈاکٹر سمجھ آیا تھا۔ نوجوان لڑکی اس سے کچھ پوچھ رہی تھی، لیکن بخار کی شدت سے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے سوچا اسے ان اجنبی لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے اور کسی اچھے ہوٹل میں منتقل ہو جانا چاہیے۔ وہ اٹھا تھا اور کھڑا بھی ہوا تھا۔ میرا خیال ہے مجھے اب چلنا چاہیے، نوجوان لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا اور بیگ کی طرف قدم بڑھائے، لیکن لڑکھڑا گیا۔ کیا کرتے ہو؟ خاتون بولی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے نوجوان لڑکی کی طرف مڑ کر دیکھا اور پھر اسے اتنا یاد تھا کہ اس نے گرنے سے بچنے کے لیے کسی چیز کا سہارا لینے کی کوشش کی تھی، لیکن بے سود۔ لڑکی اور خاتون کی چیخ اس نے گرتے گرتے سنی تھی، پھر شاید اسے کوئی 2-3 گھنٹے بعد ہوش آیا تھا۔ پاس ہی بوڑھی خاتون کرسی پر بیٹھی تھی، اسے ہوش میں آتے دیکھ کر خاتون نے اونچی آواز میں آواز دی، سجو سجو۔ لڑکی نے آ کر مترجم کے فرائض سنبھال لیے تو اسے پتہ چلا کہ اسے بہت ہائی فیور تھا اور یہ کہ جس گھر کو وہ رات تلاش کر رہا تھا وہاں ہنوز تالا لگا تھا۔ خاتون نے بڑی فراخ دلی سے اسے آفر کی تھی کہ وہ جب تک اس کی طبیعت خراب ہے اور اس کے میزبان نہیں آ جاتے وہ یہاں ہی رہے۔ ہنری کو اپنے لیے اس مہربانی پر، جو بالکل اجنبی تھا اور ان کی زبان بھی نہیں جانتا تھا، بے حد حیرت ہوئی تھی، لیکن پھر اسے وہ نو مسلم یاد آ گیا تھا جس نے بتایا تھا کہ اسے ایک مسلم گھرانے نے پناہ دی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ محمد اویس۔ محمد اویس؟ اس نے دونوں چہروں پر یکساں حیرت دیکھی اور خوش ہوا۔ یس آئی ایم مسلم۔ لڑکی اور بوڑھی عورت کے چہرے پر خوشی کے رنگ واضح تھے۔ اگلے 2 دن تک نہ تو اس کا بخار کم ہوا تھا، نہ ہی کرسٹن والا گھر کھلا تھا۔ جیسے ہی دوائیوں کا اثر ختم ہوتا بخار پھر تیز ہو جاتا، اتنا تیز کہ وہ ہوش کھو دیتا۔ آخر انکشاف وہ ہوا کہ اس کے سر پر جو چاقو کا معمولی سا زخم لگا تھا اس میں انفیکشن ہو گیا ہے۔ اس کا ہاتھ اچانک ہی سر پر لگا تھا اور اس نے اس زخم کو محسوس کرنے کی کوشش کی تھی،
جس میں رہ رہ کر ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اور ڈاکٹر کو بتایا تھا کہ سر میں کچھ تکلیف ہے۔ اگلے 2 دن میں اس کا بخار تقریباً اتر گیا تھا، لیکن ان 5 دنوں میں بوڑھی خاتون سے وہ خاصا بے تکلف ہو گیا تھا۔ نوجوان لڑکی نے، جس کا نام سجیلا تھا، انگلش لٹریچر میں پچھلے سال ہی ماسٹر کیا تھا۔ اس کی مدر کا نام زریں تھا۔ ان دنوں میں اس نے گھر میں ادھیڑ عمر شخص کے سوا کسی اور مرد کو نہیں دیکھا تھا۔ لڑکی غالباً اکلوتی تھی، والد یا تو ملک سے باہر تھا یا پھر حیات نہیں تھا۔ یہ ہنری نے اندازہ لگایا تھا۔ اس گھر میں آئے اسے 5 دن ہو گئے تھے، اور اس نے سوچا تھا اب اسے یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ یوں بھی کافی بہتر محسوس ہو کر رہا تھا۔ جب اس نے ارادے کے متعلق سجیلا کو بتایا تو اس نے کہا کہ اماں کہہ رہی ہیں شام کا وقت ہے، کل صبح چلے جانا۔ گو وہ اب مزید رکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے نجم النساء کے گھر فون کیا تھا۔ کسی ملازم نے بتایا تھا کہ محمد سعید صاحب کراچی سے آ چکے ہیں، لیکن اسے ضد کرنا مناسب نہ لگا۔ ان لوگوں نے کوئی رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی اتنے خلوص سے اتنے دن اس کا خیال رکھا تھا، اس لیے اس نے سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے، صبح چلا جاؤں گا۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا اور اس کے سامنے بزرگ خاتون اور اس کے ساتھ زرین بیٹھی تھیں، اور زرین کے ساتھ سجیلا تھی۔ میں آپ کا بے حد ممنون ہوں۔ آپ نے میرا اتنا خیال رکھا جتنا کہ شاید میری موم بھی نہ رکھ سکتی۔ سجیلا نے مترجم کے فضائل سنبھال لیے تھے۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے بچے، تم بھی بیٹے جیسے ہو ہمارے لیے۔ تم اجنبی تھے، زخمی تھے، ہمارا فرض تھا، ہم نے احسان نہیں کیا۔ دراصل آپ لوگ بہت اچھے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ لوگوں کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ ضرورت نہیں شکریہ ادا کرنے کی، بزرگ خاتون نے اسے مسکرا کر کہا۔ زریں بہت خاموش طبع سی تھی، انہیں باتیں کرتے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاید تمہاری ممی کو میرا یہاں رہنا اچھا نہیں لگا۔ نہیں، لڑکی نے فوراً وضاحت کی، وہ خاموش طبع ہے، ان کی جاب بہت تھکا دینے والی ہے، صرف انٹر کر رکھا ہے انہوں نے، اس لیے کوئی بہت اچھی جاب نہیں مل سکی انہیں۔ گھر بڑا تھا، گیٹ پر گارڈ بھی تھا، کچن میں ایک ملازم لڑکی بھی کام کرتی تھی۔ پھر ان خاتون کو جاب کی کیا ضرورت؟ ہنری نے حیرت سے سوچا۔ تمہارے ڈیڈی کیا کرتے ہیں؟ لڑکی خاموش ہو گئی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اپنی طرف دیکھتی خاتون کو غالباً اس کا سوال بتایا تھا۔ نگوڑ مارا بھاگ گیا۔ اب تمہیں کیا بتاؤں، ہم نے کیسے کیسے مشکل دن دیکھے۔ ہر بزرگ کی طرح ان خاتون کو بھی بولنے کا بہت شوق تھا، حالانکہ جانتی تھیں کہ ان کی بات ہنری سمجھ نہیں پاتا۔ چھوٹی سی تھی جب بنگال کے قحط سے مجبور ہو کر باپ نے چند ٹکوں کے عوض ایک بائی کے حوالے کر دیا تھا۔ سوچا تھا میں بک گئی تو کیا ہوا، گھر والوں کو بھا تو مل گیا۔ سدید بابو نے کہا تھا کاجل بائی کے گھر تجھے بہت کھانے کو ملے گا، لیکن میں پھر بھی رو رہی تھی۔ عبدالرب اور دوسرے بہت دن تک یاد آتے رہے۔ بائی جی کا گھر کیا تھا، پورا محل تھا، رات ہوتے ہی رونق اتر آئی تھی۔ میں 8 برس کی بچی کمرے کے دروازے میں جھری سے دیکھتی رہی۔ بائی جی نے میرے لیے بھی استاد رکھ دیا جو مجھے گانا بجانا سکھانے لگا تھا۔ تب کیا خبر کہ حقیقت کیا ہے، پھر پاکستان بن گیا۔ بائی جی بھی کہتی تھی ہمارا کسی نے کیا کرنا ہے، سب کے دوست ہیں، لیکن ایک رات بلوے آ گئے، سب لڑکیاں کرندے ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے، کچھ مارے گئے۔ بائی جی، ان کی بہن نسیم بائی، ایک ساز زندہ اور میں کسی نہ کسی طرح کیمپ پہنچے۔ بائی جی کسی بھی وقت نظر سے مجھے اوجھل نہ ہونے دیتی۔ وہاں سے ایک قافلے کے ساتھ پاکستان کی طرف روانہ ہوئے۔ واگا سے ادھر میدان لاشوں سے اٹا پڑا تھا۔ ہم وہاں کھڑے تھے کہ قریبی جھاڑیوں سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ بائی جی نے سازندے سے بات کی۔ انہوں نے جا کر دیکھا ایک بچہ کپڑے میں لپٹا پڑا تھا، شاید جب قافلے پر حملہ ہوا ہوگا تو ماں نے وہاں چھپا دیا ہوگا، سال بھر کا ہوگا یا کچھ کم۔ لڑکا ہے، ہم کہاں سنبھالتے پھریں گے، لڑکی ہوتی تو کام بھی آتی۔ بائی جی نے سازندے سے کہا تھا وہ لڑکا یہاں ہی چھوڑ دے یا پھر لاہور پہنچ کر کسی کے حوالے کر دے، لیکن نسیم بھائی نے کہا لے چلتے ہیں، اور کچھ نہیں تو اندر باہر کے کام ہی کر دے گا، بڑا ہونے پر پھول ہی لا دیا کرے گا۔ کچھ دن والٹن کیمپ میں رہے۔ بائی جی کے بہت پیسہ تھا، بڑا زیور اور جواہر جو ایک پوٹلی میں باندھ کر لائی تھی۔ عورت بول رہی تھی، سجیلا جذب ہو رہی تھی۔ تمہاری گرینڈ ماما کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے کہا مجھے بھی بتاؤ۔ ماضی کو یاد کر رہی ہیں۔ سجیلا مڑ کر خاتون کی طرف دیکھنے لگی جو ماضی میں کھوئی تھی۔ جلد ہی گھر بن گیا، استاد بھی رکھ لیے گئے، میری تعلیم بھی شروع ہو گئی۔ بائی جی والٹن کیمپ سے 1-2 لڑکیوں کو بھی لے آئیں۔ اماں پلیز،
سجیلا نے 2-3 بار انہیں بولنے سے روکا، لیکن وہ تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھیں۔ آگہی ہوئی تو پتہ چلا کہ بائی جی کا کام کیا تھا اور کیوں خریدا گیا تھا۔ دل نے قبول نہیں کیا، لیکن مجبوری تھی۔ پتہ نہیں کبھی سدید بابو نے بھی سوچا ہو کہ کاجل کے ساتھ کیا ہوا۔ بائی جی اور نسیم بائی رخصت ہوئی تو زریں چند سال کی تھی۔ عزت کی زندگی حسرت میں اسے چند جماعتیں پڑھائیں۔ ایک بھلے مانس نے ساتھ قبول کیا، لیکن زیادہ نبھا نہ سکا۔ سجیلا کو گود میں ڈال کر ایسا غائب ہوا کہ پھر خبر نہ دی۔ زریں واپس آئی تو میں نے ٹھان لی کہ اب یہاں نہیں رہنا۔ چوبارہ فروخت کر کے پہلے سمن آباد میں گھر لیا، پھر چبرجی اور کرشن نگر میں رہے، اور اب یہاں جوہر ٹاؤن گھر لے لیا ہے۔ زریں ایک انڈسٹریل ہوم میں کام کرتی ہے، تنخواہ زیادہ نہیں، لیکن کہتی ہے حلال کی ہے۔ استاد جی وہی نگوڑے بچے ہیں جنہیں بائی جی نے جھاڑیوں سے اٹھایا، انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا ابھی تک۔ کچھ مزاج میں تندی آ گئی ہے 60 سال کی عمر میں، لیکن بڑا سہارا ہے ہمیں ان کا۔ پچھلے دنوں پڑوس میں ڈاکہ پڑا تو گارڈ منگوا لیا۔ ایسی کچھ دولت نہیں، لیکن ڈاکے کا خوف اپنی جگہ پر بڑا دہشت ناک ہے۔ وہ بولے جا رہی تھی۔ ہنری بے وقوفوں کی طرح انہیں دیکھ رہا تھا۔ سجیلا سر جھکائے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ 69-70 سال عمر ہو گئی ہے۔ اب تو ایک ہی حسرت ہے، سجیلا کی شادی کسی عزت دار گھرانے میں ہو جائے تو کاجل کو بھی سکون سے موت آ جائے۔ پر کون ہوگا ایسا جی دار؟ پڑھا دیا، نماز روزہ سکھایا، سلیقہ کرینہ سب ہے، بس۔ بزرگ خاتون کی آنکھوں میں آنسو دے کر ہنری حیران ہوا۔ تم مجھے بتاتی کیوں نہیں ہو یہ سب جو تمہاری گرینڈ ماں کہہ رہی ہیں؟ کیا بتا رہی ہیں؟ کیا بتاؤں؟ سجیلا انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ٹریجڈی ہے، دکھ بھری کہانی ہے۔ یہ تمہارا نام کیوں لے رہی تھی؟ ہنری نے پوچھا۔ ہر ماں کی طرح میری اس گرینڈ ماں کی بھی خواہش ہے کہ میری شادی ہو جائے کسی عزت دار لڑکے سے، لیکن جو لڑکا بھی میرے لیے آئے گا وہ میرا حسب نسب ضرور پوچھے گا، جو کہ ایسا تابناک ہرگز نہیں ہے۔ سجیلا اسے وہ سب کچھ نہیں بتا سکتی تھی جو ماضی کی کاجل بائی نے بتایا تھا، لیکن اسلام میں تو حسب نسب سب نہیں، سب برابر ہیں، کوئی کسی سے برتر نہیں۔ سجیلا خاموش ہی رہی تھی۔ تم نہیں جانتے محمد اویس، ہمارے معاشرے میں ایک ایسی عورت کی بیٹی کو قبول نہیں کرتا جس کا تعلق گانے بجانے سے رہا ہو۔ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس کے سامنے چہرے پر سرخی تھی اور بڑی بڑی آنکھوں میں نمی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ اس رات بیڈ پر لیٹے وہ کتنی دیر اس کے متعلق سوچتا رہا۔ یہ لڑکی نوران نہیں ہے، لیکن اس میں نوران جیسی حیا ہے۔ اس کی سانولی رنگت میں بڑی ملاحت ہے، اس کی سیاہ آنکھوں میں جادو ہے، اور یہ آنکھیں بڑی جانی پہچانی سی لگتی ہیں، جیسے ایسی ہی جادو بری آنکھیں اس نے پہلے بھی دیکھی ہوں کہیں کسی اور چہرے پر۔ عبد المنان لیٹے لیٹے اس کے دماغ میں روشنی کا کندا سا لپکا تھا۔ ہاں، عبد المنان کی آنکھیں بالکل ایسی ہی تھیں۔ اس بوڑھی مہربان خاتون نے جس طرح اس کی تیمارداری کی تھی وہ اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، لیکن اس لڑکی سے شادی کر کے وہ اس بوڑھی عورت کو خوشی دے سکتا ہے۔ ابھی وہ اس لڑکی سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن ہو سکتا ہے جب وہ اس کی زندگی میں شامل ہو جائے تو وہ اسے اتنی ہی محبت کرنے لگے جتنی کہ نوران سے کرتا تھا، یا پھر اس سے کم۔ صبح جب ناشتہ کر کے جانے لگا تو اس نے دیکھا بزرگ خاتون اور سجیلا دونوں کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، شاید دونوں ہی رات بھر روتی رہی تھیں۔ اس نے سجیلا کی طرف دیکھا۔ بہت جلد اپنے ڈیڈ کے ساتھ آؤں گا، ہو سکتا ہے اس میں 1-2 سال لگ جائیں، اور ہو سکتا ہے میں پہلے ہی آ جاؤں، لیکن میں آؤں گا ضرور۔ اپنی گرینڈ ماں کو بتا دینا کہ میرا باپ محمد سعید ایک معزز اور عزت دار گھرانے کا شخص ہے، وہ تمہیں اسی عزت دار گھرانے کی بہو بنا کر لے جائے گا۔ سجیلا کو حیرت سے اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ مسکرایا اور اسے یوں ہی حیرت میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ کچھ دیر پہلے اس نے نجم النساء کے گھر فون کر کے ڈیڈ سے بات کی تھی۔ تم ہنری، تم؟ فرتے جذبات سے ان کی آواز کانپنے لگی۔ تم کیسے ہو؟ کہاں سے بات کر رہے ہو؟ میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں اولڈ بوائے، اس نے پہلے جیسی شوخی سے کہا تھا۔ کہاں ہو؟ ایئرپورٹ پر رکو، میں آ رہا ہوں لینے۔ نو ڈیڈ، آپ ایڈریس سمجھائیے، کچھ دیر میں پہنچ جاتا ہوں۔ اس نے ایڈریس سمجھ کر فون بند کر دیا، اور محمد سعید نے گیٹ تک نہ جانے کتنے چکر لگا ڈالے تھے۔ جب اس کی ٹیکسی عظیم ہاؤس کے سامنے رکی تھی وہ بے چین ہو کر گیٹ سے باہر نکل آئے تھے۔ جانے کیسے صبر کیا تھا انہوں نے،
جو ہی وہ ٹیکسی والے کو فارغ کر کے مڑا، وہ بے تابی سے اس کی طرف بڑھے تھے۔ ہنری، میری جان، میری زندگی، مائی ڈیئر سن۔ وہ اسے گلے سے لگائے پیار کر رہے تھے، چوم رہے تھے۔ ہنری کا دل بھی جیسے پگھل پگھل کر پانی ہونے لگا۔ ڈیڈ، کیا میرا گھر میں داخلہ ممنوع ہے؟ اس نے اپنے جذبات پر بمشکل قابو پایا تھا۔ ہاں ہاں، نہیں، چلو ہنری، انہوں نے بھیگی پلکیں پونچھی۔ ہنری نہیں ڈیڈ، محمد اویس بن محمد سعید، وہ بھاری آواز میں بولا۔ تو ایک لمحہ حیرت سے اسے دیکھنے کے بعد محمد سعید نے یکدم پھر اسے باہوں میں بھینچ لیا۔ اب وہ رو رہے تھے، جذبات اختیار سے باہر ہو گئے تھے۔ میرے اللہ نے میری سن لی، میرے خدا نے میری لاج رکھ لی۔ ہنری نہیں، اویس ڈیڈ، پلیز، اس نے آہستہ سنے اللہ کیا۔ مت بھولیں کہ آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں۔ تم ڈاکٹر ہو یا میں؟ انہوں نے پرانے انداز میں اس کے بازو پر مکہ مارا۔ او مائی پور ڈیڈ، اس نے بے خلوص سے بایاں ہاتھ دائیں پر مارا۔ لیکن آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، 73 سال کے۔ ہرگز نہیں، میں ابھی سمارٹ ہوں۔ انہوں نے سینہ اکڑا دیا۔ ہوں کہ نہیں؟ ارے میرے ڈیڈ پر اب بھی ڈاکٹر سینڈرا فدا ہو سکتی ہیں۔ وہ ہنسا اور اب کہ اس نے انہیں باہوں میں بھینچ لیا، ایک بازو ان کی گردن کے گرد حمائل کیے، اس نے جھک کر زمین سے بیگ اٹھایا اور ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا گیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ اویس مائی سن، مجھے تم سے ایک بات کرنا تھی۔ قرآن مجید کو جزدان میں لپیٹ کر محمد سعید نے رکھا اور اویس کی طرف دیکھا، جو بہت دھیان سے انہیں تلاوت کرتے سن رہا تھا۔ کیا میں بھی کبھی اس طرح اتنی خوبصورتی کے ساتھ قرآن پڑھ سکوں گا؟ اس کی آنکھوں میں حسرت اتر آئی تھی۔ کیوں نہیں؟ محمد سعید مسکرائے تھے۔ ہاں، اس کی آنکھوں میں بھی امید کے جگنو دمکنے لگے۔ وہاں طلح احمد کے سینٹر میں بہت بڑے عرب قاری ہیں، میں انہی سے پڑھوں گا۔ تو تم نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ محمد سعید کی آنکھوں میں سایہ سا لہرایا۔ ڈیڈ، مجھے جانا تو ہے، میں وزٹ ویزے پر آیا ہوں، یہاں کی نیشنلٹی نہیں ہے میرے پاس۔ میں نے عبدالعلی سے بات کی تھی، وہ کہہ رہا تھا کوئی مسئلہ نہیں، وہ اپلائی کر دے گا تمہاری نیشنلٹی کے لیے۔ وہ تو ٹھیک ہے ڈیڈ، لیکن فی الحال مجھے جانا ہے، مجھے ابھی بہت کچھ جاننا اور سیکھنا ہے۔ میں تو اس راہ میں چلنے والا مسافر ہوں جو ابھی الف بے جیم دال سیکھ رہا ہے، ابھی کچھ بھی پختہ نہیں ہے، سب خام اور کچا ہے۔ اسی الجھن سے گھبرا جاتا ہوں۔ یہ تو اللہ ہے جو مجھے بار بار غلط راہ پر چلنے سے بچا لیتا ہے اور پھر صراط مستقیم پر ڈال دیتا ہے، اور میں نے بھی تہیہ کر لیا ہے، اب اس سے طلب کرتا رہوں گا راہ نجات، صراط مستقیم۔ آپ بھی میرے لیے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ میرے دل کو دنیاوی محبتوں سے آزاد کر کے اس میں اپنے اور اپنے رسول کی محبت بھر دے۔ میرے باپ نے میرے لیے دعا کی تھی کہ مجھے مسلمان کی موت نصیب ہو، اللہ نے اس کی دعا سن لی، اور تمہارے لیے میں ہر لمحہ دعا کرتا ہوں مائی سن۔ تھینک یو ڈیڈ۔ آپ بتائیے کون سی ضروری بات کرنا تھی آپ کو مجھ سے؟ ہاں مجھے، انہوں نے انگلی کی پور سے پلکوں پر اٹکا آنسو پونچھا، تم نوران سے بہت محبت کرتے ہو؟ اس کا دل جیسے یکدم اتنی زور سے دھڑکا کہ اس سے دھڑکن سنائی دی۔ اس نے بایاں ہاتھ دل کے مقام پر رکھتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور نظریں جھکا لیں۔ وہ ڈیڈ سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ نوران سے محبت نہیں کرتا۔ وہ اس کے سینے میں دل بن کر دھڑک رہی تھی۔ وہ جتنا اسے بھولنے کی کوشش کرتا تھا، وہ اتنی ہی شدت سے دل میں براجمان مسکرائے جاتی۔ نجم النساء کہہ رہی تھی، فاحد شادی کرنے سے گریز کر رہا ہے، عبدالوحید بہت پریشان ہے، مسئلہ خدا جانے کیا ہے، لیکن بات طلاق تک پہنچ گئی ہے۔ اوہ، اسے دکھ ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے نوران آ گئی، فاحد کے ذکر پر، جس کے رخساروں پر حیا اور سرخی پھیل جاتی تھی اور آنکھیں جھک جاتی تھیں۔ یہ اچھا نہیں ہوگا ڈیڈ، یہاں پاکستان میں تو اسے طلاق کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ہاں، لیکن مجبوراً بعض اوقات علیحدگی لینی بھی پڑتی ہے۔ نجم النساء کہہ رہی تھی کہ شاید فاحد کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اگر… نو ڈیڈ، اس نے یکدم ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ خدا کرے سب ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے حیرانی سے اویس کی طرف دیکھا۔ یہ وہی اویس تھا جو ایک شب روتے ہوئے نوران کی منتیں کر رہا تھا، نوران صرف چند لمحے مستعار دے دو۔ اور ہنری رابرٹ، تم نے اسے طلب نہیں کیا، لیکن وہ تمہیں بن مانگے اسے دے گا، انکار مت کرو۔ دل نے چٹکی بھری تھی اور اندر ایک کمینی سی خوشی پھیل گئی تھی۔ بلکہ ڈیڈ کو کہو کہ وہ انکل عبدالوحید اور نجم النساء پھپھو سے کہیں کہ بے شک فاحد طلاق دے دے، نور العین کو وہ ہے نا، محمد اویس۔ اس نے نگاہیں جھکا لی اور گہری سانس لی۔ خدا کرے سب ٹھیک ہو جائے۔
محمد سعید اسے بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ لیکن اگر کچھ ٹھیک نہ ہوا تو میں عبدالوحید کے سامنے جھولی پھیلا دوں گا ہنری، میں اس کی منت کروں گا۔ ہنری نہیں، اویس۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی، اندر ادھم مچا تھا، لیکن خود غرضی سے اخلاص تک کا سفر یقیناً اسلام کی دین تھی۔ اگر وہ محمد اویس نہ ہوتا، ہنری ہوتا، ہنری رابرٹ ہوتا، اس وقت خوشی سے ناچنے لگتا، پاگل ہو جاتا۔ لیکن اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اپنے اندر ایک اداسی کا غبار پھیلتا محسوس کیا۔ ایک افسردہ سی تھکن نے پورے وجود کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ لیکن جب وہ جھکا سر اٹھا کر بولا تو اس کے لہجے میں خوشگواریت سی تھی۔ نہیں ڈیڈ، اس کا لہجہ حتمی تھا۔ اگر ایسا ہو بھی گیا تو بھی نہیں ڈیڈ، نوران جیسی لڑکی کے لیے لڑکوں کی کمی نہیں ہے۔ وہ اتنی اچھی ہے ڈیڈ کہ کوئی بھی شخص اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے فخر محسوس کرے گا۔ لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے وہ بزرگ خاتون کاجل آ گئی تھی، اور وہ لڑکی سجیلا، وہ سانولی سلونی دبلی پتلی سی لڑکی جس کی آنکھیں بڑی جادوگر سی تھیں، لیکن جس کے لیے اس نے اپنے دل میں کوئی جذبہ محسوس نہیں کیا تھا۔ مگر پھر بھی وہ اس کی جھولی میں امید کے کچھ سکے پھینک آیا تھا۔ وہ عورت جس نے کہا تھا میں نے پچھلے 50 سال سے عزت کی زندگی کے خواب دیکھے ہیں، اپنے لیے، اپنی بیٹی کے اور اپنی نواسی کے لیے۔ اور وہ لڑکی جس نے لٹریچر میں ماسٹر کر رکھا تھا، لیکن جس کے لہجے میں اس لمحے بھلا کی تلخی تھی۔ میری نانی ایک خوبصورت خواب دیکھنے والی عورت ہے مسٹر، اور یہاں کوئی عزت دار شخص مجھے بیانے نہیں آئے گا۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے ڈیڈ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ اس سمے اس کی پیشانی اتنی دمک رہی تھی کہ محمد سعید حیران سا ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ کھلے دروازے سے صدا کے دوش پر تیرتی آواز اندر آئی تو وہ 2 قدم دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہا تھا، وہی نعت جو ایک بار اسلامک سینٹر میں اس نے سنی تھی۔ اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کر ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی چرچا سو بسو۔ عظیم بھائی ہیں، اکثر صبح یوں ہی جب لان میں ٹہلتے ہیں تو گنگناتے رہتے ہیں۔ محمد سعید بھی اٹھ کر اس کے قریب چلے آئے تھے، آواز میں بلا کا سوز تھا۔ ہنری کے لب بھی ساتھ ساتھ ہل رہے تھے۔ اس پر ایک بے خودی سی طاری ہو گئی اور دروازے پر ایک ہاتھ دھرے بڑے جذب سے صلو علیہ وآلہ کہتے ہوئے محمد اویس کے چہرے پر ایسی روشنی اور چمک تھی کہ محمد سعید مبہوت ہو کر اسے دیکھنے لگے۔